अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ तेरा इश्क जानलेवा पार्ट 5। फारसिया बरज़ल इब्राहीम की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाती हुई उसके लाए गए ड्रेस में से ब्लैक सूट का इंतखाब करती उसे अपने तन पर सजा गई थी। उसे यहाँ आज तीसरा दिन था और बरज़ल इब्राहीम उस लंच के बाद गया, अभी तक वापस नहीं आया था। फारसिया उसे बिल्कुल याद नहीं करना चाहती थी, मगर फिर भी सोच में थी कि वो 2 दिन से कहाँ था। बाबा ने कहा था वो बहुत बड़ा मुजरिम है, तो मुजरिम घर में नहीं रहते कि पुलिस ना पकड़ ले। वो दिलो दिमाग को बावर करवाती कमरे से निकल आई थी। बरज़ल इब्राहीम की गैर मौजूदगी में वो बस कमरे की होकर रह गई थी। मिस जोना से नाश्ता खाना सब कमरे में ही मंगवा लेती थी। एक दो दफ़ा कमरे से निकलकर लाउंज तक गई थी, मगर फिर अपने घर की याद और बरज़ल इब्राहीम की ज़ोर ज़बरदस्ती याद करके गमज़दा सी कमरा नशीन हो गई थी। मगर 2 दिन अपने दुख में अच्छा सा टाइम बिताकर वो अब खुद को फ्रेश महसूस कर रही थी। इसलिए आज ना सिर्फ कमरे से बाहर निकली बल्कि सारा घर भी देख चुकी थी, जो उसे बहुत पसंद आया था। सब जगह देखती वो किचन की तरफ आई। वो बहुत मसरूर थी कि ये शानदार घर उसका है, इसके साथ साथ एक शानदार बरज़ल इब्राहीम भी उसका है। ये वो सोचना भी नहीं चाहती थी। सामने से आते हैदर को देख वो हिचकिचा कर रुक गई। शादी के दिन के बाद ये दूसरी मुलाकात थी। कैसी है भाभी आप? हैदर मुस्कुराते हुए पूछने लगा। फारसिया ने बस सर हिलाने पर इक्तफा किया। मैं आपका देवर हैदर हूँ। भाई ने तो हमारा तारुफ भी नहीं करवाया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारी दोस्ती हो। क्यों? बेसाख्ता उसके लबों से फिसला। इधर आइए, मैं बताता हूँ। हैदर उसे लाउंज में बैठने के लिए कहने लगा। इशारा करता सोफे पर बैठ गया। इस वक्त जो हैदर के दिमाग में चल रहा था वो बरज़ल इब्राहीम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होने वाला था। यहाँ बैठे भाभी। हैदर उसे सिंगल सोफे पर बैठने का कहकर खुद 2 सीटर सोफे पर बैठ गया। आपको पता है भाभी कि सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? हैदर के सवाल पर वो सर नफ़ी में हिला गई थी। अभी तक उसने बरज़ल इब्राहीम को गौर से नहीं देखा था। उसकी पसंद नापसंद के बारे में वो कैसे मालूम कर सकती थी? और वैसे भी अभी वो जिस सिचुएशन में थी वो ऐसा जानने के बारे में ख्वाहिशमंद भी नहीं थी। मैं बताता हूँ। भाई को सबसे ज़्यादा पसंद है डर, जो किसी के पास हो, सिर्फ बरज़ल इब्राहीम के लिए। हैदर की बात पर वो ना समझी से उसे देखने लगी। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि भाई चाहते हैं कि हर कोई उनसे डरता ही रहे, और जो नहीं डरते उनसे भाई दबके रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर भाई मुझसे दबके रहते हैं। हैदर ने आखिरी अल्फाज अदा करते हुए अपने दाएं बाएं जानिब देखा। लाजमी समझा था, क्योंकि वो जानता था अगर ये अल्फाज बरज़ल इब्राहीम के कानों तक पहुंच जाते तो उसने ज़मीन के अंदर ज़रूर दब जाना था। वो आपसे डरते हैं? फारसिया को तो शायद यकीन ही नहीं आया। ऐसा वैसा डरते हैं? वो तो मैं ज़रा बड़ा होने की वजह से उनको इज्जत देने पर मजबूर हूँ, वरना तो मेरी मर्ज़ी के बगैर वो एक काम भी नहीं कर सकते। तो फिर इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मैं आपसे मिलूं। फारसिया ने जैसे यकीन कर लिया हो। हैदर ज़ोर से सर हिलाने लगा। बिल्कुल उनको पता था कि मैं आपसे मिला तो मैं आपको भी ज़रा उन पर रौब डालने का और ना डरने का कहूँगा। वो नहीं चाहते कि एक और हैदर जैसा इस घर में हो। हैदर कमाल चालाकी से अल्फाज का हेर फेर करता उसे उकसाने पर लगा हुआ था। वो असल में ये नहीं चाहता था कि हैदर की तरह एक और डरपोक इस घर में हो। वो फारसिया को बरज़ल इब्राहीम के आगे खड़ा करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि बरज़ल इब्राहीम फारसिया से किसी भी मामले में सख्ती नहीं कर सकता था, और इसी चीज़ का फ़ायदा हैदर उठाना चाहता था। मुझे क्या करना होगा? फारसिया की बात पर मुस्कुराता पुरजोर सा कहने लगा। आपने बस यही करना है कि हर काम में बस अपनी मर्जी करनी है। वो कोई भी बात कहे, आपने उनकी किसी बात पर अमल नहीं करना, बल्कि आपने अपनी बात ही मनवानी है। ज़रा रौब में रहना है, ओके? जी ठीक है। मुझे पता है भाभी, आप बहुत बहादुर हैं। आप भाई से बिल्कुल नहीं डरती, बल्कि आज से वो आपसे डर कर रहेंगे। हैदर ने इससे ज़्यादा खुद को यकीन दिलाया था। हाँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं नहीं डरती। फारसिया ने भी खुद को बावर करवाया था।
गुड भाभी, आप सबसे अच्छी वाली भाभी है। हैदर अपनी कामयाबी पर खुश हो गया था। फारसिया भी धीमे से मुस्कुराती थी। उसे हैदर भी अच्छा ही लगा था। आप क्या करते हैं? उसके जहन में आया कि कहीं ये भी तो बर्ज़िल इब्राहिम की तरह मुजरिम नहीं। मैं अभी स्टडी से फारिग होकर रेस्ट कर रहा हूँ। फिर मुझे B-स्काई शोरूम का इंचार्ज संभालना है, जब भाई वापस अपनी जगह पर चले जाएंगे। कौन सी जगह? फारसिया के पूछने पर वो बताता कि तभी लाउंज के दरवाजे से सुलेमान और बर्ज़िल इब्राहिम दाखिल हुए। क्या हो रहा है? बर्ज़िल इब्राहिम हैदर के साथ आकर टिक गया, जबकि सुलेमान फारसिया के दाएं जानिब बैठ गया था। कुछ नहीं भाई, बस भाभी से गपशप हो रही थी। ओह, तो क्या तुम्हारी भाभी गपशप भी कर लेती है? बर्ज़िल ने एक मुस्कुराती निगाह सर झुकाए बैठी फारसिया पर डालकर हैदर से पूछा। हाँ, क्योंकि भाभी मुझे अपना भाई मानती है। तो फिर भाभी मुझसे भी गपशप लगा सकती है, क्योंकि मैं भी भाभी का भाई हूँ। सुलेमान के कहने पर फारसिया ने देखा, जो नर्म सी मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ ही देख रहा था। फारसिया सर हिला गई। बर्ज़िल इब्राहिम कुछ पुरसुकून हुआ था कि फारसिया उनके साथ घुलने मिलने को तैयार हो गई थी। तभी मिस जोना सबके लिए चाय और बर्ज़िल इब्राहिम के लिए कॉफ़ी लेकर आई। मिस जोना, मेरे लिए कुछ खाने का ले आए? हैदर के कहने पर मिस जोना ने सर हिला दिया। कबाब ले आए? हैदर की फरमाइश पर वो किचन में चली गई, जबकि सुलेमान ने मानी खैज नज़रों से हैदर की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। बर्ज़िल इब्राहिम भी सुलेमान की मुस्कुराहट को समझता मुस्कुरा गया था। मेरे शेर, खा पी कर जान बनाओ 2 दिन तक, फिर तुम्हें पता नहीं कितने दिन दाल रोटी पर गुजारा करना पड़ेगा। सुलेमान ने हैदर के क्लीन शेव चेहरे पर नज़र डालकर जैसे उसे तैयार करने की कोशिश की थी। क्यों, अब क्या कोई नई सज़ा मिलने लगी है? अब मैंने क्या कर दिया? भाई, वो चाय का कप वहीं रखता बर्ज़िल इब्राहिम की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो सोफे से उठ रहा था। बाद में बात करते हैं हैदर, अभी अपना फूड इंजॉय करो। बर्ज़िल ने उसका शाना थपथपाया था और हैदर अनजान नहीं था, वो इस थपकी का मतलब अच्छे से समझता था। मैम, आप मेरे साथ आएंगी? बर्ज़िल इब्राहिम ने फारसिया से कहा, जो कुछ डर गई थी। बेसाख्ता वो हैदर की तरफ देखने लगी, जिसने सर नफ़ी में हिलाया था कि उनकी मान कर मत जाइएगा। सुलेमान ने हैरत से हैदर की तरफ देखा था और सारा मामला समझकर मुस्कुराने लगा था। वक्त से पहले मरेगा ये भाई के हाथों। सुलेमान सोच कर रह गया। उठोगी कि मैं सहारा दूं? बर्ज़िल इब्राहिम के लहजे में कुछ था कि वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। उफ! उन दोनों का जाते देखकर हैदर ने अपना सर कुशन से दे मारा। भाभी, आप मेरी ही बहन निकली, वो बड़बड़ा कर रह गया। सुलेमान हंस दिया। छोटे, तुम जिस काम में पड़ रहे हो ना, वो तुम्हें इस घर से क्या दुनिया से भी किक आउट करवा सकता है। सुलेमान ने खबरदार करना ज़रूरी समझाता हैदर उसकी बात पर खफीफ सा हो गया। मैं तो बस भाभी को बहादुर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्यों? और इस घर में और कितने बुज़दिल जन्म लेंगे? किसी को तो बहादुर होना पड़ेगा ना। हैदर के मुंह बसोरने पर सुलेमान कहकहा लगाकर हंस पड़ा था। इस घर में एक बहादुर ही काफ़ी है हैदर। सुलेमान ने उसे समझाते हुए प्लेट में से एक कबाब उचक लिया, जो मिस जोना रख कर जा चुकी थी। वो अपनी चादर को कंधों पर डालती उन तीनों सोई लड़कियों पर नज़र डालती कमरे से बाहर निकल आई। राहदारी से गुजरती बालकनी में आकर चांद को देखने लगी, जो कि उसकी तरह उसे खामोश लगा था। वो सिया आसमान को तकती दीवार से टेक लगा गई और अपनी पिछली ज़िंदगी को सोचने लगी, जो हर दफ़ा उसके लिए आंसुओं का ही ज़रिया बनी थी। इस दारुल ईमान में आए उसे 6 माह हो चुके थे। वो अब काफ़ी हद तक संभल चुकी थी, मगर फिर भी इन 6 माह में ऐसी कोई रात न थी कि जिस पर वो आंसू ना बहाती हो और अपनी गलतियों पर परेशान ना होती हो। एक गहरा सांस भरती वो कमरे में वापस जाने लगी कि उसके कानों में किसी की सिसकियों की आवाज़ पड़ी। वो उस आवाज़ के ताक़ुब में सीढ़ियों की तरफ आई, जहाँ दूसरी सीढ़ी पर वो वजूद बैठा सिसकियाँ ले रहा था। हानिया ने उस वजूद की सूरत देखते हुए गहरा सांस भरा। यह उरूज थी, जो आज ही किसी की सताई हुई इस दारुल ईमान में आई थी। रोने से अगर सब ठीक हो जाता तो मैं भी 6 माह बाद भी रोना रही होती। हानिया की आवाज़ पर उरूज ने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा, जो उसके पास ही बैठ गई थी।
میں کچھ ٹھیک کرنے کے لیے نہیں رو رہی، بلکہ اس بات پر رو رہی ہوں کہ میں نے سب غلط کیسے کر لیا، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی تو ہانیہ کے چہرے پر اذیت بھری مسکراہٹ آئی۔ اصل رونا ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو عقل ہی تب آتی ہے جب ہم اتنا کچھ غلط کر لیتے ہیں کہ پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا، کیونکہ ہم سارے راستے خود ہی جلا کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور بعد میں ہمارا مقدر ایسی جگہ یا 2 گز قبریں ہی بنتی ہے۔ وہ شاید کسی سے بات کرنے کی خواہش مند تھی، اسی لیے اس کی باتوں کا جواب دینے لگی تھی، ورنہ ہانیہ نے دیکھا تھا صبح سے وہ رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی تھی۔ میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ تم کیسے اس جگہ تک پہنچی، کیونکہ مجھ سمیت یہاں کی 200 عورتوں کی لگ بھگ یہی کہانی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی غلطیوں، بے وقوفیوں اور کسی نامحرم پر اندھا اعتماد کر کے ہی اس مقام تک پہنچ چکی ہے۔ جس سے پوچھو محبت کی ماری یا کسی کی انا اور خود غرضی کی بھیٹ چڑھ گئی۔ ہانیہ کے لہجے میں دکھ کی کیفیت تھی جس پر عروج کے آنسو تیز بہنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بھی تو ایسی ہی چوٹ کھا کر آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تم اپنے ماں باپ چھوڑ دو اور میں اپنے چھوڑ دوں گا۔ میں نے تو چھوڑ دیے ہمیشہ کے لیے، مگر وہ اپنے 2 ماہ تک بھی نہ چھوڑ سکا اور آخر کار مجھے چھوڑ دیا، عروج نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا تو ہانیہ کے ہونٹوں سے درد بھری سسکی نکل آئی۔ یہی تو اصل تکلیف ہے عروج، کہ ہم جب نامحرم کی محبت میں پڑتی ہے نا تو اپنے محرم رشتے ہی ہمیں اپنے سب سے بڑے دشمن لگنے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہماری خوشیوں کو ہم سے چھین کر ہمیں برباد کرنا چاہتے ہوں۔ ان کی کہی ہر بات ہمیں اپنے خلاف لگتی ہے کہ وہ ہمیں ہماری زندگی جینے نہیں دے رہے۔ یہ کیا ہر بات میں روک ٹوک، یہ نہ کرو، ایسے باہر نہ جاؤ، کسی نامحرم سے آنکھ بھی مت ملاؤ۔ بھائیوں کی طرح ہم آزاد کیوں نہیں ہیں؟ ہم اپنی مرضی کا ہم سفر کیوں نہیں چن سکتی ہے؟ ہم بس اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہے کہ اسلام میں لڑکی کی پسند کا کہا گیا ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ کس طریقے سے لڑکی کو اپنی پسند کا کہا گیا ہے۔ باہر ہوٹلوں میں مل کر لڑکے سے جان پہچان بڑھا کر پسند کرنے کا نہیں کہا گیا۔ جس انجان پر ہم اندھا اعتماد کر کے اپنوں کی بے اعتمادی کی بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہی ہمیں پھر ہماری اصل اوقات پر واضح کر دیتے ہیں۔ جس گھر میں ہم رات دن اتنے سال آزادی سے رہ رہے ہوتے ہیں، وہی ہمیں قید خانہ لگنے لگتا ہے، اور ہم اس قید خانے سے نکلنے کے لیے اتنے بے تاب ہو جاتے ہیں کہ آخر کار وہاں سے نکل کر اس جیسی جگہوں پر آ جاتے ہیں۔ ہانیہ کے لہجے میں جو درد بول رہا تھا، عروج اس کو اچھے سے محسوس کر سکتی تھی، مگر افسوس کہ سب کھو جانے کے بعد ہی یہ سب محسوس ہوا تھا۔ کیا میری طرح تمہیں بھی استعمال کر کے چھوڑ دیا گیا؟ عروج نے دل گرفتگی سے پوچھا، جس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا جیسے سیلاب امڑ آیا تھا۔ میں سب سے زیادہ مخالفت کیا کرتی تھی کہ یہ پیار محبت سب فضول ہے، کوئی سچا پیار نہیں کرتا، اور پھر احمر سے ملنے کے 4 ماہ بعد ہی میری سوچ کیا، میرا دل بھی بدل گیا۔ وہ 4 ماہ تک میرے پیچھے ذلیل ہوتا رہا، مجھے اپنی محبت کا یقین دلا گیا ہے، لیکن یقین بھی کیا، مجھے بے وقوف بنا گیا تھا۔ اب سوچتی ہوں تو خود پر زور زور سے کہے لگانے کا دل کرتا ہے۔ بس وہ 4 ماہ تک دھوپ میں کھڑا میرا بس اسٹاپ پر انتظار کرتا اور میں بس اس میں ہی پگھل گئی۔ مجھے اپنے گھر والے برے لگنے لگے کیونکہ وہ جان چکے تھے میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نکاح کرنے کے بعد آگاہ کرے گا، کیونکہ اس کی کزن کے ساتھ اس کی بات طے تھی۔ میری بہن، میری ماں نے مجھے سمجھایا، مگر میرا یہ ماننا تھا کہ احمر ایسا نہیں، وہ مجھے اکیلے میں ملنے کا نہیں کہتا، کوئی بری حرکت نہیں کرتا، بس بات ہی تو کرتا تھا۔ وہ باقی لڑکوں جیسا نہیں، کیونکہ اس کا لہجہ، اس کی قسمیں سب بتاتا تھا۔ وہ بہت مجبور ہے، مگر وہ میرے لیے سب کچھ فیس کرے گا۔ ایک رات اس کے کہنے پر سب چھوڑ چھاڑ کر ایک کرائے کے گھر میں چلی آئی، اور نکاح سے 1 رات قبل ہی مجھے منہ کی کھانی پڑی۔ ہانیہ نے کرب سے آنکھیں میچی تھیں، جیسے سارا کچھ نئے سرے سے تازہ ہو گیا ہو۔ وہ مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ استعمال کرنا چاہتا تھا، تو پوری آزادی کے ساتھ، وہ بھی اکیلا نہیں بلکہ اپنے دوستوں کی شراکت داری کے ساتھ۔
ہانیہ کے لبوں سے سسکیاں نکلی تھی اور عروج اپنا غم بھول کر اس کے غم میں آنسو بہانے لگی تھی۔ میں جانتی ہوں میں کیسے وہاں سے بھاگی اپنی عزت بچا کر اور یہاں پناہ لے لی۔ اب بتاؤ عروج، غلطی تو میری تھی نا، پھر سزا بھی مجھے ہی ملنی تھی نا۔ اپنے ماں باپ کی مرضی پر ایک ناپسندیدہ کے لیے سر جھکانے والیوں کو تو ایک دن صبر آ جاتا ہے، مگر اپنی پسند کے لیے ماں باپ کو چھوڑنے والیوں کو صبر نہیں آتا عروج۔ ہانیہ نے بے دردی سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا تھا۔ محبت کے بغیر جی لیتا ہے انسان، پر عزت کے بغیر جینا مرنے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور یہ بات اب سمجھ میں آئی مجھے۔ میں نے محبت ترجیح دیتے ہوئے اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت کو ملیہ میٹ کر دیا۔ عروج نے ہانیہ کی سسکیاں بھرتے وجود کو خود سے لگا کر دلاسا دینے کی کوشش کی تھی۔ فارسیہ اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی، جو کہ بیڈ پر ٹک گیا تھا۔ آؤ ادھر۔ وہ جو بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھ رہی تھی، اس کے پاس بلانے پر خوف سے زرد ہوئی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، یہاں آ کر بیٹھو۔ میں نے اس دن کہا تھا نا کہ میں تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ تمہیں مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ برزل کے انتہائی نرم انداز پر وہ جھجکتی ہوئی اس سے کچھ فاصلے پر ٹک گئی، مگر اس کے دل کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ ریلیکس۔ برزل نے دھیان سے اس کی طرف دیکھا، جو اس کے لائے گئے بلیک ڈریس میں بالوں کی چٹیاں کیے اپنی معصومیت اور سادگی میں برزل کے دل کے تار ہلا رہی تھی۔ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ ایک مہنگا موبائل سیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ اسے حیران کر گیا۔ میرے خیال میں موبائل تمہارے پاس ہونا چاہیے تاکہ تمہارا جس سے دل چاہے تم بات کر سکو، جیسا کہ اپنی فرینڈ سے، اپنے بھائیوں اور ماما سے، جو یقیناً تمہارے لیے پریشان ہوں گے۔ برزل ابراہیم کی بات پر وہ تشکر سے اسے دیکھتی موبائل کو دیکھنے لگی۔ 4 دنوں سے وہ کتنی دفعہ مما کو یاد کر کے روئی تھی۔ ان سے بات کرنے کے لیے بے چین ہوئی تھی۔ اس کے اندر سم وغیرہ ڈال دی گئی ہے۔ میرا نمبر، سلیمان اور حیدر کا بھی نمبر اس میں سیو ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کبھی بھی ہم تینوں کے علاوہ کسی پر بھروسہ مت کرو۔ مجھ سے اگر کچھ نہ کہہ سکو تو حیدر اور سلیمان کو اپنے بھائی سمجھ کر کچھ بھی کہہ سکتی ہو اور کروا بھی سکتی ہو۔ وہ تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے۔ دوسرا، میں نے تمہاری مما کا نمبر بھی سیو کیا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں ان کا نمبر یاد نہیں ہے، ورنہ 4 دنوں سے تم اس گھر میں ہو، تم لینڈ لائن نمبر سے بھی رابطہ کر سکتی تھی۔ برزل ابراہیم کے مضبوط اور پر یقین لہجے پر وہ شرمندہ سی ہو کر سر جھکا گئی، کیونکہ حقیقت بھی یہی تھی، اسے کسی کا بھی نمبر زبانی یاد نہیں تھا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرا نمبر ہر حال میں یاد رکھو، اور تم یاد کرو گی۔ وہ جیسے اس کے تاثرات پڑھ رہا تھا، موبائل اس کی طرف بڑھایا جسے وہ تھام چکی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اسے پتا نہیں کہ موبائل استعمال کیسے کرتے ہیں، مگر کہہ نہ سکی۔ پھر حیدر کا سوچ کر چپ ہو گئی کہ اس سے سیکھ لے گی۔ برزل ابراہیم جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا وہ سب سمجھ گیا تھا۔ لاؤ، میں تمہیں اس کے فنکشن سمجھا دوں تاکہ تمہیں آسانی ہو جائے۔ برزل تھوڑا سا اس کی طرف جھکا تھا، وہ پزل ہوتی دم ساتھ گئی تھی، مگر برزل اس کے کیفیت کو نظر انداز کرتا موبائل کے بارے میں بتانے لگا، جو اس کی قربت پر دھک دھک کرتے دل کو قابو کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کی موبائل کی طرف توجہ پر کچھ ریلیکس ہوتی اس کی طرف متوجہ ہوئی، جو ایک ایک کر کے سب فنکشن سمجھا رہا تھا۔ 15 منٹ تک وہ اس کی ہر مشکل آسان کر گیا تھا۔ فارسیہ اب کے ریلیکس بیٹھی موبائل کے ساتھ لگی تھی۔ برزل اس کے قریب سے اٹھتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ اپنے کپڑے لے کر وہ فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ جب 10 منٹ بعد آیا، وہ وہیں بیٹھی موبائل کے ساتھ ہی چھیڑ خانی کر رہی تھی۔ کل سلیمان تمہیں بکس وغیرہ لا کر دے گا، تم پیر سے اپنے کالج جایا کرو گی۔ فارسیہ برزل کے نئے آرڈر پر چونک کر اس کی طرف مڑی، جو ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس اپنی وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا وہ۔ کالج؟ وہ یقیناً حیران تھی۔ ہاں کالج، تمہارے 2 ماہ تک ایگزامز ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم ایگزامز دو۔ ابھی تم اسی کالج میں پڑھو گی، اس کے بعد تمہارا کسی اچھے سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دوں گا، اس لیے اچھے سے تیاری کرو۔
وہ اسے جھٹکے پہ جھٹکے لگا رہا تھا۔ فارسیہ حیران تھی کہ وہ اس نئی زندگی کو اپنی خوش قسمتی سمجھے یا اپنے ماں باپ سے دوری کی وجہ سے اس گھر کو اپنی قید سمجھے۔ ڈنر پر ملتے ہیں۔ اپنا موبائل پکڑتا وہ اس پر ایک نرم نگاہ ڈالتا چلا گیا، جبکہ فارسیہ حیران ہوتی وہیں رہ گئی۔ برزل ابراہیم سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو حیدر اور سلیمان میں کسی بات پر بحث چل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ حیدر اسٹڈی میں جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی بھائی، وہ مؤدب سا بولتا چلا گیا۔ سلیمان پیر سے فارسیہ کالج جایا کرے گی، اس کی سیکیورٹی اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہی کچھ کرنا جو حیدر کی اسٹڈی کے دوران بھی کیا تھا، سمجھ گئے ہو نا؟ وہ سلیمان کی طرف مڑا۔ جی بھائی، آپ فکر نہ کریں۔ مجھے ایس پی کی خاموشی کچھ پراسرار سی لگ رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ فارسیہ کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے دھیان میں رکھنا اسے۔ جی بھائی، اب چلو ذرا اس لڑکے کی سرکس دیکھ لیں، برزل ابراہیم نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر سلیمان بھی مسکراتا ہوا اس کے ساتھ اسٹڈی میں داخل ہوا، جہاں حیدر پہلے سے براجمان تھا۔ حیدر، میں نے تمہیں پہلی اسائنمنٹ دی تھی جس میں رئیس کے آدمیوں کو پکڑوانا تھا، مگر تم ناکام ہوتے خود پکڑے گئے۔ اس ایس پی نے جان بوجھ کر مجھے پکڑا تھا بھائی، صرف ان آدمیوں کو نکالنے کے لیے۔ حیدر نے صفائی دینا ضروری سمجھا۔ بات یہ نہیں کہ کسی نے جان بوجھ کر پکڑا کہ انجانے میں، بات یہ ہے کہ ہم پکڑے ہی کیوں گئے۔ ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ہمیں ہر کام بنا پکڑے یا کسی کی نظروں میں آئے بغیر کرنا ہے۔ برزل نے بیٹھتے ہوئے اسے کچھ باور کروایا تھا، وہ سر ہلا گیا تھا۔ سلیمان، برزل ابراہیم کے اشارے پر سلیمان نے کچھ فوٹیج LD پر ظاہر کیے تھے۔ یہ تو مسز رانا ہے، ٹی وی پر ہر دوسرے دن آ جاتی ہے، کسی نہ کسی ٹاک شو پر۔ حیدر نے اسکرین پر ابھرتی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، بالکل ٹھیک پہچانا تم نے، سلیمان نے سر ہلایا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ اتنا تو جان چکا تھا کہ کوئی نیو اسائنمنٹ ہے۔ یہ عورت روپ تو مدر ٹریسا کا لیے پھر رہی ہے، مگر اصل میں اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اس کا شوہر وقار آفندی ایک سیاست دان اور بزنس مین ہے، مگر اس کے علاوہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر انڈر گراؤنڈ لڑکیوں کا کام کرتے ہیں۔ اس عورت کا جو دارالایمان ہے اور بے سہارا فاؤنڈیشن، وہ سب ہے ہی اصل میں جوئے کا اڈا۔ یہ لوگ بے سہارا عورتوں کو پناہ کے لالچ میں رکھتے ہیں، مگر پھر ان کو کہیں نہ کہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سلیمان 2 پل رکا، پھر اسکرین پر دلاج آفندی اور مسز رانا کی تصویر ابھرنے لگی۔ دلاج آفندی بھی اس کے دارالایمان میں آنے والی ایک لڑکی تھی، مگر وہ ملزم تھی کیونکہ وہ اپنے شوہر کی قاتل تھی۔ مسز رانا نے اس کی ایسی برین واشنگ کی کہ وہ ان کو فائدہ دے سکے۔ وہی ہوا کہ کچھ ماہ بعد ہی اپنے دوست نما حریف برجیس آفندی کے لیے اسے استعمال کیا۔ اسی طرح یہ لوگ نہ صرف لڑکیوں بلکہ چھوٹی بچیوں کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ سلیمان کہہ کر چپ ہو کر برزل کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے ان دونوں میاں بیوی تک جانا ہے کیا؟ جبکہ تم مسز رانا کے دارالایمان میں جاؤ گے، اور جب تک میرا کام نہیں ہو جاتا تم وہی رہو گے۔ برزل ابراہیم کے کہنے پر وہ حیرانگی سے بولا۔ بھائی، میں کیسے؟ اس کے سوال پر سلیمان نے مسکراتے ہوئے برزل ابراہیم کی طرف دیکھا۔ تمہیں اپنی بھابھی کے کپڑے اور میک اپ استعمال کرنے ہوں گے۔ کیا؟ حیدر جھٹکا کھا کر دونوں کے مسکراتے چہرے دیکھنے لگا۔ مطلب میں؟ وہ سوچ ہی اسے دنگ کر گئی۔ بھلا وہ کیسے ایک ہجڑا بن سکتا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں بننا، وہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ حیدر فوراً سے پیشتر انکار کر گیا۔ مرنے سے پہلے یہ کام کر جاؤ تو اچھا ہوگا۔ برزل جا کر کرسی پر بیٹھا، لیپ ٹاپ کھول لیا۔ حیدر نے سلیمان کو دیکھا جو ہنس رہا تھا۔ حیدر کے تپنے پر ایک منٹ نہ لگا تھا۔ آپ مجھے سمجھ کیا رہے ہیں؟ میں کیسے ایک ہجڑا بن سکتا ہوں بھائی؟ شکر ہے مما پاپا زندہ نہیں، ورنہ وہ اس دن پر ہی دکھ سے مر جاتے کہ ان کا بڑا بیٹا اپنے چھوٹے بھائی کو ایک ہجڑا بنانے پر تلا ہوا ہے۔ تم بہت اچھے لگو گے حیدر، ٹرسٹ می۔ برزل ابراہیم کی آنکھیں مسکرا رہی تھی جبکہ سلیمان زبردست قہقہہ لگا رہا تھا۔ بھائی، وہ پاؤں پٹک کر رہ گیا، بے بسی سے مٹھیاں بھیج گیا۔
لوگ اپنے بھائیوں کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں تو وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، فوجی بنے، اور آپ اتنا پڑھا لکھا کر مجھے یہ بنا رہے ہیں۔ آج ماما پاپا ہوتے تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ لوگ مجھے دیکھ کر ہنسیں گے، اور وہاں دارالایمان میں پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری جگہ ہم اصل والا بھیج دیتے ہیں۔ اب وہ جذباتی بلیک میلنگ پر آیا تھا۔ برزل ابراہیم اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اس کام کے لیے میں رسک نہیں لینا چاہتا حیدر، پر بھائی یہ سب کرنا پڑے گا حیدر۔ تم جانتے ہو نا، ہمارا مقصد ہماری خواہشوں اور جانوں سے بڑھ کر ہے۔ ہم ہر حال میں جو کرنا پڑے کر کے اپنے مقصد کو حاصل کریں گے۔ تم ماما پاپا سے کیا پرامس بھول گئے ہو؟ برزل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، حیدر نے زور سے سر ہلایا تھا۔ میں اس پرامس کو پورا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کروں گا بھائی، کیونکہ وہ میری جان سے بڑھ کر مجھے عزیز ہے۔ حیدر کے چہرے پر اس وقت جو سنجیدگی اور دکھ تحریر تھا، برزل نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کی پیٹھ پر تھپکی دے کر خود کو مضبوط رکھتے ہوئے پلٹ گیا تھا۔ تم بس ایک کھیل کی طرح لو اسے، جیسے کہ تم کسی ڈرامے میں ایکٹنگ کر رہے ہو۔ تم نے دیکھا نہیں فلموں اور ڈراموں میں لوگ کس طرح کرتے ہیں؟ سلیمان کی بات پر وہ سر ہلا کر برزل ابراہیم کی طرف دیکھنے لگا، جو اس طرح بھی انداز میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ یہ اضطراب کس لیے تھا، وہ دونوں ہی اچھی طرح جانتے تھے۔ بھائی آپ پریشان نہ ہو، ایک دن ہم ان تک پہنچ جائیں گے، حیدر نے کہا تو برزل ابراہیم گہری سانس بھرتا سر ہلا گیا۔ اب تمہیں سلیمان باقی کی تفصیل بتا دے گا، اور یہ بھی کہ تم کس طرح وہاں داخل ہوگے، کیا باتیں کرنی ہے، کس طرح کا رہنا ہے، یہ بھی سب۔ کور سٹوری ایسی ہو کہ کسی کو شک نہ ہو۔ جی بھائی، میں سمجھ گیا۔ جس طرح آپ 9 گروپ کو جاننے کے لیے 1 سال تک پاگل بنے رہے تھے۔ حیدر کے کہنے پر برزل ابراہیم مسکرایا۔ مگر تمہارا کام زیادہ اچھا ہوگا، میری نسبت شوخ اور رنگین۔ برزل نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا تو حیدر تپ گیا تھا۔ یہی مذاق اور طنز اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔